कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाहि वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर, बहुत प्यारा प्रोग्राम, अच्छा सा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, सुनो कहानी। इंशाअल्लाह आज भी एक कहानी सुनेंगे, एक वाक़िया सुनेंगे, और वाक़िया बड़ा प्यारा है। आज वाक़िया बड़ा प्यारा है, और वो है एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के हवाले से, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ हैं और कहानी को भी इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भी कुछ बच्चे मौजूद होते हैं और इनका तारुफ भी हम लेते हैं। इंशाअल्लाह आज भी इनसे पूछेंगे इनके नाम वगैरह, और देखते हैं कौन कौन हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल है। सीधे हाथ पे जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। मोहम्मद दानियाल भाई माशाअल्लाह हमारे साथ हैं। दानियाल भाई के सीधे हाथ पर कौन है? मोहम्मद आरिस। मोहम्मद आरिस भाई भी हमारे साथ हैं। आरिस भाई कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है भाई माशाल्लाह, आरिस भाई ठीक हैं। अपने सीधे हाथ पर दे माइक। मेरा नाम मोहम्मद उसैद रज़ा अत्तारी है। माशाल्लाह उसैद भाई भी हमारे साथ हैं। चले भाई, यहाँ पर भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयान है। माशाल्लाह अयान भाई भी हमारे साथ हैं। अयान भाई आपके सीधे हाथ पर? मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी है। माशाल्लाह शाह साहब भी हमारे साथ हैं। शाह साहब के सीधे हाथ पर? मेरा नाम हमजा है। हमजा भाई हमारे साथ हैं। हमजा भाई आपके वालिद साहब का नाम क्या है? हसन। हसन है सिर्फ? पूरा नाम? मुफ्ती हसन। अच्छा मुफ्ती हसन है माशाल्लाह। चले भाई हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। आइए कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? यस भाई माशाल्लाह यस। चलें भाई कहानी शुरू करते हैं हम, और कहानी है, वाक़िया है हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के बारे में। क्या नाम है? हज़रत हिज़कील। किस किस को याद हुआ? चले भाई कौन बताया? हमजा भाई बताएंगे। हमजा भाई को माइक दे, सीधा से दे भाई। हमजा भाई सीधा से लीजिएगा, बैठे। क्या नाम है? हिज़कील। हिज़कील माशाल्लाह। शाह साहब आप बताएं। शाह साहब को सीधा से माशाल्लाह। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम। ठीक है, अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के नबी क्या हैं? अल्लाह पाक के नबी हैं। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, बिठानी है, बस बिठा लें अपने जहन में, बस बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाए? प्यारे बच्चों, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, और आपको ज़ुल्किफ़्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़ुल्किफ़्ल। अब ये ज़ुल्किफ़्ल क्यों कहा जाता है? एक कोई वजह होगी इसकी। इसकी वजह यह है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने 70 अंबिया किराम को अपनी कफ़ालत में लिया था। किस में लिया था? अपनी कफ़ालत में लिया था, और उन्हें शहीद होने से बचा लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कफ़ालत क्या है? ये मुझे नहीं पता है आपको? नहीं पता? हमजा भाई को तो नहीं पता है। किसको पता है? चले उन्हें दे माइक। अयान भाई को। अयान भाई को। देखभाल करने को किसे कहते हैं? देखभाल करना। जिस तरह आपके वालिदैन आपकी देखभाल करते हैं। मेरा बुआ नहीं करता। माशाअल्लाह, आपके अब्बू आपकी करते हैं, आपके अब्बू आपकी करते हैं। ठीक है, इस तरह तो इसे कहते हैं कफ़ालत करना। क्या कहते हैं? कफ़ालत तो करना। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने 70 अंबिया किराम की कफ़ालत की थी, यानी देखभाल की थी उनकी, और उन्हें शहीद होने से बचा लिया था। तो इसीलिए आपको ज़ुल्किफ़्ल कहा जाता है, और ज़ुल्किफ़्ल का मतलब है कफ़ालत करने वाला। क्या मतलब है? कफ़ालत करने वाला। समझ में आई बात आपको?
ماشاء اللہ, یس, حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں یس, ماشاء اللہ. تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے پیارے بچوں انشاءاللہ آج ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں. حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں بنی اسرائیل کی ایک قوم رہا کرتی تھی. بنی اسرائیل کی ایک قوم رہا کرتی تھی. آپ علیہ السلام کے شہر میں ایک دفعہ بیماری پھیل گئی. بیماری پھیل گئی اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری کی وجہ سے ہم مر جائیں. اب وہ بہت ڈرنے لگے. تو پیارے بچوں انہوں نے کیا کیا, وہ شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے, وہاں سے بھاگ گئے, اس شہر سے بھاگ گئے اور کہاں چلے گئے, جنگل میں جا کر رہنے لگے. تو اللہ پاک کو ان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی. تو پیارے بچوں اللہ پاک نے ایک عذاب کا فرشتہ جنگل میں بھیج دیا. اس فرشتے نے ایک پہاڑ کی سائٹ پر کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ ماری, آواز دی, اور وہ آواز تھی موتو, یعنی تم سب مر جاؤ. کیا آواز تھی؟ تم سب مر جاؤ, جس کو عربی میں کہتے ہیں موتو, تم سب مر جاؤ. اس خطرناک آواز کو سن کر پیارے بچوں وہ سب کے سب اچانک مر گئے. وہ سب کے سب اچانک مر گئے. جتنے بھی تھے نا وہ جنگل میں, وہ سب کے سب مر گئے. اور ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتنے تھے, 70,000. کتنے تھے؟ 70,000 کے قریب وہ لوگ تھے کہ جو اس آواز سے, اس فرشتے کی چیخ سے مر گئے. اور ان کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکے, ارینجمنٹ نہیں کر سکے. کفن دفن کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اسید بھائی؟ چلیں بتائیں, اسید بھائی کو مائک دیں سیدھا سے, جلدی سے. جی اسید بھائی. کفن پہنانا اور زمین میں دفنانا. کفن پہنانا, یعنی کفن دفن کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں کہ جب مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو اس کو غسل دیا جاتا ہے, اس کو کفن پہنایا جاتا ہے, جو ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح دفنانا چاہیے تو کفن پہنایا جاتا ہے, اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کفن دفن. کیا کہتے ہیں؟ کفن دفن. تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی, اتنے سارے لوگ وہ تھے, ڈیڈ باڈیز جو تھی ان کی, کہ لوگ کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکے. اور وہ جو ڈیڈ باڈیز تھی, لاشیں, وہ 8 دن تک میدان میں پڑی رہی کھلی. 8 دن تک ایسی کی ایسی پڑی رہی, یہاں تک کہ وہ پڑ کر سڑنے لگی, بدبو آنے لگی, اور پورے جنگل میں بدبو پھیل گئی. پورے جنگل میں بدبو پھیل گئی. اب لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے جنگلی جانوروں سے ان کی باڈیز کو بچانے کے لیے ان کے چاروں طرف دیواریں بنا دی. کیا بنا دی؟ سیفٹی کے لیے, تاکہ کوئی جنگلی جانور نہ آئے اور ان کو کھا جائے. مثال کے طور پر جیسے جنگل میں تو آپ کو پتا ہے جنگلی جانور ہوتے ہیں, شیر اور بھی بہت سارے بھیڑیا وغیرہ, اس طرح کے جانور ہوتے ہیں, جنگلی جانور جو کہلاتے ہیں. تو اب ان سے بچانے کے لیے ان باڈیز کو لوگوں نے چاروں طرف کیا بنا دی؟ دیواریں, کہ یہاں کوئی جنگلی جانور نہ آ سکے. پیارے بچوں حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت کون ہے حضرت حزقیل علیہ السلام؟ چلیں, اللہ پاک کے نبی ہے. ماشاءاللہ نبی ہیں اللہ پاک کے. لیکن ہم نے ابھی کیا سنا تھا, یہ قوم کس کی قوم تھی, کس کے شہر میں رہتی تھی یہ قوم جو مری ہے, جس پر عذاب نازل ہوا تھا, یہ کس کے شہر میں رہتی تھی؟ جی ایان بھائی. حضرت حزقیل علیہ السلام. حضرت حزقیل, یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم تھی نا, یہ ان کے شہر میں رہا کرتی تھی. اب پیارے بچوں حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے جب گزر ہوا, آپ علیہ السلام نے ان لاشوں کو دیکھا. تو آپ علیہ السلام ان لاشوں کو دیکھ کر, کتنے سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی آپ کی قوم کے, آپ غمگین ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غمگین ہو گئے, سیڈ ہو گئے, اداس ہو گئے, اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. اور اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگی. کیا مانگی؟ اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میری قوم کے افراد تھے یہ جو یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے. انہوں نے کیا غلطی کری تھی کہ موت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے کہ اب بیماری جو ہے کہیں ہمیں مار نہ دے, تو یہ کہاں چلے گئے تھے؟ جنگل میں چلے گئے تھے, جنگل میں بھاگ گئے تھے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ مولا یہ میری قوم ہے اور انہوں نے یہ غلطی کری کہ یہ موت کی ڈر کی وجہ سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے تھے. یہ سب میرے شہر کے لوگ ہیں, مجھے ان لوگوں سے محبت تھی, میں ان کے ساتھ اپنی خوشی اور غم کو شیئر کرتا. اب میں بالکل اکیلا رہ گیا. اے میرے رب,
یہ وہ قوم تھی جو تیری تعریف کرتی تھی اور تجھے ایک مانتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے دل سے پیارے بچوں دعا میں مشغول تھے، دعا کرنے لگے اپنی قوم کے لیے۔ دیکھیں آپ کہ اللہ پاک کے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ کیسی اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی محبت تھی اپنی قوم سے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی خوب محبت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کسی مسلمان کے دل میں نہ ہو۔ تو یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے پیارے بچوں۔ تو حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام اب دعا کرنے لگے تھے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی آئی۔ کیا آئی؟ وحی آئی۔ انبیاء کرام پر کیا آتی ہے؟ کیا نازل ہوتی ہے؟ وحی۔ اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں انبیاء کرام پر نازل ہوتا ہے۔ اچھا کون لے کر آتے تھے؟ یہ کون بتائے گا اس فرشتے کا نام؟ جی اسید بھائی بتائیں گے ہمیں، ماشاءاللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ تو اب وحی آئی۔ وحی کیا تھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حزقیل آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو فرما دیجئے، بکھری ہوئی ہڈیوں کو، کیونکہ وہ سب مر چکے تھے نا۔ وحی آئی کہ اے حزقیل آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ پاک تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ جمع ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت یعنی موومنٹ میں آئیں، حرکت میں آئیں، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئیں، ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئیں۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ کیا پہن لو؟ گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ پیارے بچوں پھر تیسری بار وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے جملہ نکلتے ہی وہ سب یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے واپس آ کر شہر میں رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا واقعہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوری لائف گزاری اپنی، اور پھر ان کی جو ہے ڈیتھ وغیرہ جس طرح ہوتی ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو لیکن وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی لائف گزاری، اپنی زندگی گزاری۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان 70,000 کی تعداد میں لوگوں کو جو مر چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں بیماری پھیل جائے شہر میں وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ جنگل میں بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ پاک کو ان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ تو جہاں بیماری ہو وہیں رہے، لیکن وہاں جائے بھی نہیں جہاں پر بیماری ہے، لیکن بیماری سے ڈر کی وجہ سے بھاگے نہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے؟ تمام انبیاء کرام کی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہر نبی کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء کرام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ کیا ہیں؟ معصوم ہے، جی ہاں۔ اور اللہ پاک نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کائنات میں انبیاء کرام سے بڑھ کر
کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء کرام کا رتبہ بہت بڑا ہے, بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے. اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ ہم نے سنا, ایک تو ہم نے نام یاد رکھنا ہے, حضرت حزقیل. کیا نام ہے؟ حضرت حزقیل. حزقیل. اچھا آپ کو کیا کہا جاتا ہے, کون بتائے گا؟ ذوالکفل. اسید بھائی بتائیں گے. جی اسید بھائی, ذوالکفل. کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالکفل. ذوالکفل کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ باتیں بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اب یہاں پر کچھ بچوں سے سوالات کر لیتے ہیں ہم, اور کچھ سوالات لے لیتے ہیں اگر ان کے ذہن میں. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہانی, واقعہ؟ کوئی سوال ہے؟ چلیں بھائی, شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں. ماجد بھائی, جن لوگوں کو دفن کر دیا تھا وہ لوگ. اچھا ان کو دفن کر دیا تھا. شاہ صاحب ان کو دفن نہیں کیا تھا. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اتنے سارے تھے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کفن دفن کیسے کریں گے ان کا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ باؤنڈری بنائی تھی. کیا کیا تھا؟ یعنی دیوار کھڑی کر دی تھی چاروں طرف, تاکہ جنگلی جانور ان کو کھا نہ جائیں, آ کر نقصان نہ پہنچائیں. ان سے حفاظت کے لیے باؤنڈری بنا دی تھی, لیکن دفن ان کو نہیں کیا تھا. جی حمزہ بھائی. زیادہ انسان کو کیوں نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ دفن. دفن. اچھا حمزہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ زیادہ انسان کو کیا دفن نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں حمزہ بھائی, کر سکتے ہیں, لیکن وہ اتنے سارے تھے کہ ان کو کرنا مشکل تھا بہت. 70,000 تھے نا ایک ساتھ. اب لوگ تو اتنے تھے ہی نہیں کہ اتنا سارے 70,000 لوگوں کو کفن کریں, کفن پہنائیں. تو انہوں نے کیا کیا, چاروں طرف جو ہے باؤنڈری بنا دی. ورنہ دفن تو کر سکتے ہیں. ابھی بھی تو آپ دیکھیں نا قبرستان آپ جاتے ہیں, کتنی قبریں ہوتی ہیں, تو یہ بھی تو دفن ہوئے نا. تو دفن کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اس وقت, بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے حمزہ بھائی, آپ کو سمجھ میں آیا؟ پیارے بچوں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک اچھا سا واقعہ لے کر, کہانی لے کر. آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.